Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جمعۃ المبارک کے دن عنوان امام مسجد کے ہم پر کیا حقوق ہے، امام مسجد کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں، اور امام مسجد کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، ان کی کیسی عزت و احترام کرنا چاہیے، اس کی بارے میں بتانے جاؤں۔ اور ایک دو بات یہ ہے کہ جب امام مسجد میں موجود ہو یا مسجد میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہو تو ان صورتوں میں مقتدیوں کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے یا بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، کیا یہ مستحب ہے؟ خلاف اولا اور خلاف ادب ہے، یا کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے؟ اس کی بارے میں انشاءاللہ تعالی آج کی موضوع ہوگی۔ ایک نمبر عنوان میرے محترم دوستوں کہ امام مسجد کیا کسی کی ملازم ہیں، اہل محلہ والوں کی ملازم ہیں، نمازیوں کی ملازم ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام مسجد جو ہے کسی کی ملازم نہیں ہے۔ اگر اس کی تنخواہ مقرر کی گئی ہو ان کے لیے وظیفہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارے میں ان کی وظیفہ کو مقرر فرمایا۔ اگر
इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर ना की जाए। जैसे इमाम मस्जिद के लिए वक्त देती हैं, नमाज पढ़ाने के लिए वक्त सर्फ करते हैं, इसी तरीका से वो इमाम और भी कोई कारोबार कर सकते हैं, और कोई बिजनेस कर सकते हैं, और भी कोई मुलाजमत कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी नमाज की वजह से उनको अपने मस्जिद में वक्त देना उनके ऊपर ज़रूरी हो जाती हैं। तो लिहाजा इमाम मस्जिद किसी की मुलाजिम नहीं होती हैं, बल्कि वो दीन की खिदमत करने वाले हैं। सिर्फ अल्लाह के लिए खिदमत की जाती है और अल्लाह के लिए वो नमाज पढ़ाती हैं। नमाज पढ़ाकर इमाम तनख्वाह नहीं लेते हैं, बल्कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वजीफ़ा मुकर्रर फरमाई है वो उनकी अखराजात, उनकी बीवी बच्चों के लिए और उनकी बच्चों की तरबियत के लिए और उनकी घर की रेशन और दीगर दवा दुरूद के लिए मुकर्रर फरमाई हैं। तो लिहाजा आइम्मा किराम के एहतराम करना और उनकी खबरगिरी करना और उनकी ताज़ीम और तकरीम करना और उनकी बच्चों की परवरिश करना और उनकी बच्चों की तालीम और तरबियत देना और इनकी बच्चों की दवा दरूद और इमाम की दवा दरूद दीगर चीज़ों की ये खबरगिरी करना मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न तैमिया ने एक हदीस नकल की है कि अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़क़ाल मज़नी बिअमल नअमलुहु क़ाल कुन्ना इमाम कौमिका क़ाल फ़इन लम यक़दिर क़ाल कुन्ना मिन मुअज़्ज़िनिहिम। कि एक शख्स रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई अमल बता दें, मैं जो करूं। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने कौम के इमाम बन जाओ। तो कहने लगा, क़ाल फ़इन लम अक़दिर, या रसूल अल्लाह, वो अगर मुझसे मुमकिन ना हो, मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता हूँ, उसकी ताकत नहीं रखता हूँ। तो फरमाया, क़ाल कुन्ना मिन मुअज़्ज़िनिहिम, तो आप उनकी मुअज़्ज़िनी कर लो। उम्दतुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 139। दूसरे हदीस में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमु हमलतिल कुरान फमन अकरमहु फ़क़द अकरमनी। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हामिल कुरान की इकराम करेगा, यानी करीब आकर बैठे थोड़ी, जो शख्स हामिल कुरान की इकराम करेगा, यानी कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, हाफिज कुरान हो, कारी हो, आलिम दिन हो, ऐसे लोगों की इकराम करना, ऐसे लोगों की ताज़ीम करना, ऐसे लोगों की तकरीम करना, ऐसे लोगों की एहतराम करना, ऐसे लोगों की इज्जत करना, उनकी घर बार की ख्याल करना, उनकी बच्चों की तरबियत की ख्याल करना, तमाम तर चीज़ें इसमें शामिल है। और जो उनको वजीफ़ा मुकर्रर की जाती है, अपने वक्त पर उनको वजीफ़ा भी देना। तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अकरमू हमलतिल कुरान फमन अकरमहु
پر جن لوگوں نے ان کی اکرام کی، جن لوگوں نے ان کی احترام کی، جن لوگوں نے ان کی عزت کی، وہ گویا کہ میری عزت کی، وہ گویا کہ میری اکرام کی، وہ گویا کہ میری تعظیم کی، وہ گویا کہ میری احترام کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے دوستوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل القرآن راعیۃ الاسلام فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل قرآن جو آپ کی مسجد کی امام ہو، آپ کے بچوں کی استاد ہے یا آپ کی استاد ہے، حامل قرآن، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے جو علماء ہو، جو حافظ قرآن ہو، جو قاری ہو، وہ اسلام کی جھنڈے ہیں، وہ کہ اسلام کے جھنڈے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ جو امام آپ کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا کرو، ان لوگوں کی عزت کرو، ان لوگوں کی تعظیم کرو، ان لوگوں کی احترام کرو، ان کی اکرام کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو، ان کی خبرگیری کیا کرو نا، اس لیے کیونکہ یہ اسلام کی جھنڈا ہے، یہ علماء اسلام کے جھنڈا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ امام تمہارے جیسی ایک انسان ہے، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ خبردار، امام کے بارے میں تم غیبت مت کیا کرو، امام کی پیچھے امام کی چغل خوریاں مت کیا کرو، امام کی پیچھے امام کی بارے میں الٹا سیدھے باتیں کرنا مت کیا کرو، الٹا سیدھے باتیں مت کیا کرو، تم امام کی پیچھے تنقید مت کیا کرو، تو امام کی غلطیاں مت پکڑو۔ ایسے نہ ہو کہ تم امام کی غیبت کرو، امام کی چغل خوریاں کرو، امام کی جو ہے نا تنقید کیا کرو، پھر امام کی پیچھے لگ کر ہر باتوں کی جو ہے نا تم غلطیاں پکڑنے کی کوشش کیا کرو۔ تو ان صورتوں میں یاد رکھنا، اگر جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو پھر ان کی جو ہے نا اہانت کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کا تذلیل کرنا، ان کا غیبت کرنا، ان کا چغل خوریاں کرنا اور ان کی جو ہے نا تنقید، ہر باتوں کے اوپر ان کی غلطیاں پکڑنا، یاد رکھو وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسے کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ومن اکرمہ، پر جن لوگوں نے ان کی اکرام اور تعظیم کیا، وہ گویا کہ میری اکرام کیا، وہ گویا کہ میری تعظیم کیا، وہ گویا کہ میری احترام کیا، وہ گویا کہ میری خبرگیری کی۔ پھر فرمایا فمن اکرم اللہ، پس البتہ اس نے اللہ کی اکرام کی ہے، جس نے اللہ کی، جن امام کی احترام عزت تعظیم کی ہے، وہ گویا کہ اللہ کی عزت و احترام کی ہے، اللہ کی تعظیم کی ہے۔ وَمَن نَّهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور وہ شخص جو اپنے امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں، اقتداء البہاد الامام، اقتداء البہاد الامام کہنے کے باوجود بھی، اور ان کے پیچھے وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، ان کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اقتدا بھی کیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی عزت و احترام بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کی تعظیم بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کی چغل خوریاں بھی کرتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، ان کی تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کی ہر چھوٹے چھوٹے باتوں کی غلطیاں بھی پکڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ أَهَانَهُ، جن لوگوں نے اس قسم کی سلوک کی ہے امام کے ساتھ یا امام کی تذلیل کی ہے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، آج بات میرے یہ ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ اقتدا کرتے ہو، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، جس امام کے پیچھے آپ نے اقتداء البہاد الامام کہہ دیے ہو، میرے دوستوں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ امام اگر رکوع کرے تو آپ رکوع میں جاؤ، امام اگر سجدہ کرے تو آپ سجدہ میں جاؤ، امام اگر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ ربنا لک الحمد کہو۔ امام سے آگے بڑھنے کا، امام سے آگے حد تجاوز کرنے کا آپ کے اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی،
نہیں ہے میرے دوستوں. آپ امیر ہو یا رئیس ہو، آپ امیر ہو یا رئیس ہو، آپ دولت مند ہو یا تمنگر ہو، میرے دوستوں آپ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو، آپ گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، آپ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، میرے دوستوں جب آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ اقتداء بہذا الامام، تو صدر کا بھی نہیں چلتے ہیں، وزیر اعظم کا بھی نہیں چلے گا، وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں چلے گا، گورنر کا بھی نہیں چلے گا، ایم این اے کا بھی نہیں چلے گا، ایم پی اے کا بھی نہیں چلے گا، ایم سی کا بھی نہیں چلے گا، ایڈمنسٹریٹر کا بھی نہیں چلے گا، ڈی سی کا بھی نہیں چلے گا، کسی افسر کا بھی نہیں چلے گا، میرے دوستوں نہ ہی اور کسی عام مقتدیوں کی چلے گا، بلکہ آپ جب اقتداء بہذا الامام کہہ دی ہے تو آپ امام کی اتباع کریں. آپ کے امام کی اتباع کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. تو لہذا ان کی احترام بھی آپ کے اوپر واجب ہے، ان کی تعظیم بھی آپ کے اوپر واجب ہے، ان کی تکریم بھی آپ کے اوپر واجب ہے، ان کی عزت بھی آپ کے اوپر واجب ہے، لہذا ان کی خبر گیری بھی آپ کے اوپر واجب ہے. میرے دوستوں آج ہمارے مساجد میں امام کی فکر نہیں ہوتی ہے. میرے دوستوں ان کی بچے کی تربیت ہو رہا ہے، ان کی بچے کھا رہے ہیں، ان کی بچے پی رہے ہیں، آپ کی کوئی خبر ہے؟ میرے دوستوں کوئی خبر نہیں ہے. آپ کا تو صرف امام کے پیچھے اقتداء بہذا الامام کہہ دینا بس ہو گیا. آج اگر آپ نے اپنے کیبل لگانے کے لیے 700 روپیہ دے سکتے ہیں، آج اپنے نیٹ کے لیے 1500 روپیہ خرچہ کر سکتے ہیں، آج اپنے موبائل کے لیے 1000 روپیہ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ موبائل کی میں کارڈ ڈلوانے کے لیے، بیلنس کے لیے میرے دوستوں بیلنس ڈلوانے کے لیے آپ نے 1000 روپیہ لگا تو لیتے ہیں، لیکن امام مسجد کے لیے آپ ہر مہینہ کو 500 روپیہ جمع نہیں کر سکتے ہیں. امام مسجد کے لیے ہر مہینہ آپ 1000 روپیہ جمع نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کی ہر کام آپ کر سکتے ہو، آپ اپنے شادیاں بڑے دم دھڑکے سے کرتے ہو، آپ اپنے بچے کا عقیقہ بڑے دم دھڑکے سے کرتے ہو، آپ اپنے گھر کی پروگرام بڑے بہترین انداز سے کر رہے ہوتے ہو. آپ کی جو جس کی پیچھے آپ جس کی پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہو، جس کی پیچھے آپ اقتداء بہذا الامام کا، اس امام کی آپ کی فکر نہیں، اس امام کی آپ کے اندر تعظیم نہیں، اس امام کی آپ کے اندر تقریب نہیں، ان کی احترام نہیں، ان کی خبر گیری اگر نہیں ہو. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا جن لوگ امام کی تعظیم اور تقریب عزت و احترام نہیں کرتے ہیں، ہر باتوں کے اوپر نقطۂ کرنا، ہر باتوں کے اوپر غلطیاں پکڑنا، ہر باتوں کے اوپر ان کی تذلیل کرنا، تو یاد رکھو وعلیہ لعنت اللہ، پھر اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر. میرے دوستوں آج امیر کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں پڑھائیں، دولت مند کہتے ہیں اپنے بچوں کو مدرسہ میں نہیں پڑھاؤں گا. میرے دوستوں ایک ایم پی ہے میں نے کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی اسکول یونیورسٹی پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھائیں گے، ہمارے بچے یورپ کنٹری میں جا کر پڑھیں گے. گورنر کہتے ہیں ہمارے بچے دینی مدرسہ نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن حافظ قرآن نہیں بنیں گے، عالم دین نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ جو امام کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ جو امام کی وظیفہ اتنا دیتے ہیں، جو اپنے گھر کے بیوی بچوں کو لے کر پریشان ہوا کرتے ہیں، ان کی جو خبر گیری نہیں کرتے ہیں، ان کی جو عزت و احترام نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ان کی اتنی عزت اور احترام رکھی ہے، اتنی تکریم اللہ نے رکھی ہے کہ اگر تم نے تذلیل والی بات کی، تنقید والی بات کی، اہانت والی بات کی، تو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. تو کتنی بڑی عزت والی بات اللہ نے دی ہے، اس کو کتنی بڑی رتبہ اللہ نے دی ہے. میرے دوستو آپ اپنا مرضی کا چلاتے ہو، تو لہذا گورنر کو بھی اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو اپنے بچوں کو عالم دین یا حافظ قرآن بنانا چاہیے، ایک ایم پی ایم این اے کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین بنانا چاہیے. ہمارے صدر وزیر اعظم کے بچوں کو بھی عالم دین یا حافظ قرآن بنانا چاہیے، کیونکہ اس کی اتنی بڑی عزت ہو، اس کی اتنی بڑی اکرام اللہ نے کی ہے، اس کو اتنی بڑی عزت اور احترام اللہ نے دی ہے، اتنی بڑی رتبہ اس کی درجات اللہ نے دی ہے. پھر تمہارے سامنے کیا ہے؟ تم نے کیا عزت دی ہو؟ اگر تم صدر ہو تو اس امام کے پیچھے اقتداء کرتے ہو، غریب کیوں نہ ہو، وہ پھٹے چیرے کپڑے کیوں پہن کر تمہیں امام نماز پڑھا رہے ہو، لیکن تم نے اقتداء بہذا الامام جو کہہ دیا، تم اس فقیر اور مسکین اور غریب کے پیچھے تم نے اقتداء کرتے ہوئے تم نے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہو. تو دیکھو رتبہ کس کا بڑا ہے، امام کی بڑے ہوا نا میرے دوستوں. اب آئیے پھر امام کے لیے ذمہ داری. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ لوگوں کے اوپر امام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نماز کو لوگوں کے لیے ہلکا کیا کرو۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آخری وصیت یہ کی تھی کہ جب تو کسی قوم کی امامت کرے تو نماز کو ہلکا پڑھ۔ مسلم شریف اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابو العاص سے فرمایا کہ تو اپنے قوم کی امامت کر۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے میں ایک بات پاتا ہوں، یعنی عاجزی اور حقوق کی امامت سے خوف ہے میرے، کہ اتنی بڑی امامت کی مقام، امامت کی منصب اتنی بڑی ہے کہ مجھے خوف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، پیچھے جو ہے نا 200 500 1000 لوگوں کی امامت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی منصب ہے۔ اس بات کی پر میں اپنا خوف زیادہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو بلایا اپنے، کہ فرمایا اللہ کے رسول نے آؤ ادھر قریب آؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ قریب آؤ۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص کو قریب آیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا۔ اپنے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے کے اوپر رکھا اور پھر فرمایا، پھر اللہ کے رسول نے میرے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھرتے رہے اور فرمایا اس کی بات کہ تو جا اپنے قوم کی امامت کر۔ جو شخص کسی قوم کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی کرے، یعنی لمبی لمبی قراتیں نہ پڑھے، لمبی لمبی قراتیں نہ پڑھے کہ اپنے مقتدی پیچھے سے گر پڑے۔ میرے دوستوں کیوں؟ کہا کہ تمہارے جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ مریض بھی ہو سکتے ہیں، وہ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، وہ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ حاجت مند بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اپنے نماز کو ہلکی کرو، درمیانہ انداز سے نماز پڑھاؤ۔ ایسے نہیں کہ بھائی تم پڑھے پورے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی، پورے کے پورے تم سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ اتنی نماز کو لمبا نہ کرو، نماز کو لوگوں کے اوپر ہلکا کیا کرو۔ آپ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کی سامنے جو آپ بتانے جا رہا ہوں میرے دوستوں، اقتداء کیا چیز ہے میرے دوستوں؟ آپ آئیے، سب سے پہلے نمبر اقتداء کی پہلے نمبر حدیث میرے دوستوں آپ لوگوں کی سامنے میں سنانا چاہوں گا۔ ایک نمبر، امام کی اقتداء کرو، امام کی اقتداء کرو۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا داره حتى يدع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الأرض متفق علیہ۔ امام کی اقتداء کے بارے میں فرمایا، حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم اس وقت تک اپنی پشت کو نہ جھکاتے، یعنی سجدہ میں نہ جاتے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی کو زمین پر نہ رکھ دیتے۔ میرے دوستوں، آج تو ہم جب رکوع میں پہنچتے ہیں امام صاحب تو ہمارے مقتدیاں پیچھے سے سجدہ میں پہنچ رہے ہوتی ہیں، امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہمارے مقتدی کہاں پہنچے ہوئے؟ سجدہ میں پہنچے ہوئے۔ وہ رکوع میں پہنچے، وہ سجدہ میں پہنچے، وہ سجدہ میں پہنچے ہو تو سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے دوستوں، تو یہ اقتداء ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے جب اقتداء کرتے تھے تو اللہ کے رسول جب تک اپنے پیشانی کو زمین پر نہ رکھتے تھے تب تک ہم اپنے پیٹھ کو نہیں جھکاتے تھے۔ ایک نمبر حدیث۔ دوسرے نمبر حدیث، امام سے پہلے میرے دوستوں کوئی رکن نماز ادا نہ کرو، یعنی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى صلاته اقبل علینا بوجهه فقال ایها الناس انی امامکم فلا تستبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف فإنی اراکم امامی ومن خلفی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے تو
हमारी तरफ मुंह करके फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा इमाम हूं, लोगों मैं तुम्हारा इमाम होंगे, बस तुम रुकू सिजदा में खड़े होने से, रुकू के बस तुम रुकू सिजदा में खड़े होने से, सलाम फिरने में से कि मेरे आगे सबकत ना किया करो, ना रुकू में, ना सिजदा में, ना खड़े होने में, यानी क़यामत की वक़्त मेरे आगे ना हुआ करो, न मेरे आगे मत जाया करो, मेरे आगे मत सबकत करो। यानी जो इमाम नमाज पढ़ाएं, मेरे दोस्तों इमाम की इक्तदा करना तो मेरे से पहले मत करो, मेरे बाद में तुम करो। मेरे दोस्तों जब इमाम सलाम फिरे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दाएं तरफ, तो मेरे दोस्तों जब बाएं तरफ के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना शुरू करे तो तुम सीधे तरफ सलाम फेर लिया करो, ऐसे नहीं कि तुम इमाम से पहले सलाम फेर दो। मेरे दोस्तों अब आइए, अब ये बात ही फरमाया कि यानी कोई मुझसे पहले ना करो, कोई रुकन मुझसे पहले अदा ना करो। मैं जिस तरह तुम्हें देखता हूं, आगे की तरफ के लोगों को देखता हूं, इसी तरह मैं पीछे को भी देखता हूं। ये 2 नंबर हदीस। मेरे दोस्तों अब आइए 3 नंबर हदीस की तरफ। मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, ये 3 नंबर हदीस में फरमाया, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक्तदा इमाम, यानी अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुबादिरुल इमाम इज़ा कब्बरा फकब्बिरु व इज़ा क़ाल वलद्दाल्लीन फ़क़ूलु आमीन व इज़ा रका फरकाऊ व इज़ा समिअल्लाहु लिमन हमिद फ़क़ूलु अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इमाम से पहले कोई काम ना करो। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, और जब इमाम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, और जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिद कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो। इससे पहले मत किया करो। आप मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने वो बात मैं बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जिसके बारे में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। वो क्या है? इमाम से पहले खड़े हो जाना, इमाम के इंतजार करते हैं इमाम से पहले खड़े होकर इंतजार करते हैं। मेरे दोस्तों तकरीबन मसाजिद में कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करने वाला कोई ना कोई मुक्तादी या मुसल्ली होते हैं। बाज़ वक़्त में नासमझी से करते हैं, बाज़ वक़्त बाज़ लोग हट धर्मी से भी करते हैं। क्या हम इमाम की बात ही सुनेंगे नहीं, नमाज भले इक्तदा कर लेंगे, और बाज़ लोग नासमझी से कर जाते हैं, लेकिन वो मन जाते हैं, वो फिर मन जाते हैं कि हमसे गलतफहमी हो गई है, अब मैं मन जाऊं, फिर इस्तिग़फ़ार भी कर लेती हैं, माफ़ी भी मांग लेती हैं, और बाज़ लोग बिल्कुल हरामी के ऊपर रुक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि मैंने जो कुछ तुम्हारे सामने लेकर आया हूं उसको तुम मजबूती से पकड़ लो, और जिसे मैंने मना फरमाया तुम उसको छोड़ दो। ऐसे नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसी के ऊपर अमल करो, और जिसने अल्लाह की कौल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेल के ऊपर अमल नहीं किए हैं, तो मेरे दोस्तों फिर वो उम्मत में शामिल नहीं है, तो हदीस से मुनकर में शामिल हो गए हैं। तो वह हदीस की मुनकर में शामिल हो गए। जो हदीस की मुनकर में शामिल होगा मुसलमान में शामिल हो सकते हैं? मेरे दोस्तों नहीं हो सकता है। तो मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो शख्स जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की है, वो बहुत बड़ी कामयाब है। जिसने अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत नहीं की है वो कामयाब कभी नहीं हो सकते हैं। अब मेरे दोस्तों तुम्हारी नमाज कबूल होने के लिए रसूल की सुन्नत की इत्तबा करना तुम पर वाजिब है। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं एक मसला ये बताना चाहता हूं, आप सुन ले मेरे दोस्तों। वो ये है, मैंने बताया आप लोगों के सामने कि भाई जमात की इंतजार बैठकर करना मुस्ताहब है या खड़े होकर करना। इमाम मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ या इमाम मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब ये बात नहीं है कि इमाम अपने मुसल्ला पर बैठा हुआ है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से ये साबित नहीं होती है कि अल्लाह के रसूल अपने मुसल्ला पर बैठे हुए थे या 2 मिनट पहले अपने मुसल्ला पर पहुंच गए थे। ऐसे कोई हदीस नहीं है।
अल्लाह के रसूल या तो ये फरमाया हदीस में कि मैं जब तक मस्जिद में दाखिल ना हो और सफू के लिए खड़े ना हो तो तुम लोग कोई भी मेरे इंतजार में नमाज के लिए खड़े नहीं होना। क्या करना? बैठे रहना है। ये मुस्तहब है। अब मुस्तहब मतलब ये सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा है मेरे दोस्तों, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा इसको कहते हैं जो अगर आपने नहीं किया तो गुनहगार होंगे और अगर किए हैं तो आपको सवाब मिलेंगे, और सुन्नत गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं अगर आपने किए हैं आपको सवाब मिलेंगे, नहीं किए हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन इमाम की अदब करना मेरे दोस्तों, ये खिलाफ शरा कोई काम करना, खिलाफ औला कोई काम करना नमाज के अंदर, वो बहुत बड़ी गलती है। ये खिलाफ शरा काम होना नहीं चाहिए और खिलाफ औला काम भी होना नहीं चाहिए। जिसकी नमाज के अंदर अदब, मुस्तहब और सुन्नत की लिहाज नहीं होगी वो नमाज कल क़यामत में उसकी मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। ये बात सुन लें। अब आइए मेरे दोस्तों, बाज लोग इमाम के इंतजार खड़े होकर करते हैं, बाज लोग और बैठ कर करते हैं। अब उलमा मुफस्सिरीन किराम फरमाती हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तुम खड़े ना हो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो तुम खड़ी ना हो जब तक मुझे अपने तरफ आता हुआ ना देख लो, जब तक मुझे आता हुआ नमाज के लिए ना देख लो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की फतवे के मुताबिक मेरे दोस्तों हजरत ने फरमाया कि इस हदीस में खड़े होने से ममानियत कराहियत तंजी है, यह मकरूह तंजी। मकरूह तंजी को अगर बार बार आप करोगे मकरूह तहरीमा में शामिल हो जाएगा। दायमी मकरूह तंजी अगर कर लिया आपने किसी भी काम को, मकरूह तंजी, मकरूह तंजी, मकरूह तंजी बार बार आप क्या है करते रहे तो वह मकरूह तहरीमा में शामिल हो जाते हैं। तो मकरूह तंजी को बार बार नहीं की जाती है। तो आपने एक दिन गलती किया, जिसकी आदत है वो रोजाना खड़े होने का, वो खड़े हो जाती हैं। आप नमाज से कोई बात तो 1 मिनट पहले खड़े हो जाती हैं और कोई इमाम आए नहीं, अभी तक वक्त हो चुका है, तो आपको खड़े होना या बैठकर इंतजार करना है। उलमा मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि आप बैठकर इंतजार करें। अब इसके बारे में 3 मसला बयान फरमाया हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। 1 नंबर, इमाम मुक्तादी दोनों पहले से मस्जिद में मौजूद हो और मुअज्जिन क़यामत कहे तो सूरत में इमाम मुक्तादी दोनों को उस वक़्त खड़ा होना चाहिए जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे, जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे। आप मेरे दोस्तों आप ये बात सुन लें। अब यह हदीस क्या है कि वज़ीर के फुक़हा ने सूरत में जो हय्या अलल फलाह पर खड़े होने को मुस्तहब करा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले खड़े होना मकरूह है। यानी जब मुअज्जिन इक़ामत शुरू करे तो इससे पहले खड़े होना ये नहीं है इससे मतलब कि वो मकरूह है इमाम से पहले। क्योंकि जिस मस्जिद में इमाम मुसल्ला पर बैठे हैं मेरे दोस्तों, जिस मस्जिद में इमाम अपने मुसल्ला पर बैठा हो और जहां इमाम अपना मुसल्ला पर नहीं बैठते हैं तो सूरत में क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, याद रखें उसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि इमाम जब अपने मुसल्ला पर बैठे हो तो वहां फितना और फसादात फैलने की खौफ हो, खदशा हो, तो आप बैठे रहना आपके लिए बेहतर है। और अगर वहां फितना और फसादात फैलने का खदशा नहीं है तो इमाम को ये ख्याल करना चाहिए कि मुक्तादी अगर खड़े हो रहा है तो मसारियात इला ताआत के लिए कि भाई खड़े होना अफजल है और बेहतर है। लिहाजा इमाम अगर बैठा हुआ भी हो और मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहने से पहले भी मुक्तादी खड़े हो सकता है। क्यों? इसमें मुसारियात इला ताआत ज्यादा पाई जाती है, लिहाजा खड़े होना अफजल है। तो इमाम को भी एतराज नहीं करना चाहिए, तो ये अफजल करार दिए है। अगर नहीं तो फितना हो तो उसूल ये है कि आप बैठे रहो। खबरदार फतवाबाजी बड़ा मुफ्ती ना बनो, बड़े मुफ्ती ना बनो, आप बैठे रहो ना, क्योंकि वहां फितना होने का, क्योंकि वहां की इमाम बैठे हैं और मुक्तादी भी बैठे हैं, आप बीच में खड़े हो गए तो ये फितना फैलने का खदशा है, लिहाजा आप बैठ जाइए, उसूल है। अब आइए मेरे दोस्तों, अब ये फरमाया कि उसकी दलील यह है कि हय्या अलल फलाह पर खड़े होने की इल्लत फुक़हा ने जिक्र फरमाई कि हय्या अलल फलाह खड़े होने की अमर है कि इसलिए जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तो उस वक़्त खड़े होने में मुसारियात करनी चाहिए। यानी हय्या अलल
حی علی الفلاح کے بعد بیٹھنا میرے دوستوں مکروہ ہے اور خلاف اولا ہے، تو لہذا آپ کو جلدی کھڑے ہونا۔ فقہا کی بیان کردہ اس علت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حی علی الفلاح پر قیام کی مستحب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بعد بیٹھے رہنا خلاف ادب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے، جو بیٹھے رہنے کے حی علی الفلاح کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اس میں مسارعت الی طاعت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری صورت یہ کہ امام مسجد سے باہر ہو اور جماعت کی وقت مسجد میں صفوں کی طرف سے داخل ہو۔ امام مسجد سے باہر ہے، امام مسجد میں نہیں ہے، امام مسجد میں نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے۔ اب امام صاحب اگر پیچھے سے آئیں تو آپ پیچھے والے صف کے لوگ کھڑے ہوں گے، آگے کے لوگ سب میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، امام کی حجرے کی سامنے سے، امام کی محراب کی طرف سے اگر دروازہ کھلا ہوا ہو، امام اپنا پیچھے حجرہ ہو اور وہاں سے نکل کر آتے ہیں سامنے سے، تو سارے مصلی کھڑے ہو جائے۔ امام اپنے مصلی پر جب کھڑے ہو تو سب مقتدی اپنے امام کے لیے کھڑے ہو جائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اگر پیچھے سے ہو تو پیچھے کی صف والے کھڑے ہو، اگر امام سامنے سے آئے تو سب کھڑے ہو جائے۔ یاد رکھے، جو امام اگر پیچھے سے آئے پیچھے والے کھڑے ہوتے رہیں، آگے والے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستوں آپ دیکھیے، لہذا مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں جو لوگ مسجد میں آ کر امام کی آنے کا یہ جماعت کھڑی ہونے کے انتظار کھڑے ہو کر کرتے ہیں، ان کا یہ عمل شرعاً خلاف اولا ہے اور غیر مناسب ہے۔ امام کی آنے کا انتظار بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہو چکا ہو یا ابھی کچھ وقت باقی ہو، دونوں صورتوں میں یہی ایک ہی حکم ہے، کیونکہ اوپر جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس کی مفہوم میں محدثین نے صراحت کی ہے کہ صحابۃ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جماعت کا وقت ہونے پر کھڑے ہو جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب تک تم مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک تم کھڑا نہ ہوا کرو، بیٹھے رہو، یعنی اجلس، بیٹھ کر ہی انتظار کرو۔ اب آئیے میرے دوستو، پس معلوم ہے کہ مذکورہ حدیث میں صلاۃً جس صورت بھی امام کی آنے سے پہلے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ جماعت کا وقت ہو جائے یا امام کو کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو۔ لہذا دونوں صورتوں میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے انتظار یا امام کی آنے کے انتظار مقتدیوں کو بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، یعنی سنت غیر مقتدہ ہے۔ سن لیا آپ نے میرے دوستوں؟ آپ آئیے دیکھیں، وزیر ہے کہ فقہاء کرام کا بیان مذکورہ والا حکم مغرب کے علاوہ دیگر نمازوں کے لیے ہے، مغرب میں نہیں ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا مسنون نہیں ہے مغرب کی وقت میں۔ جب مغرب کی وقت میں مؤذن اذان دے تو مقتدی کھڑے ہو کر امام کے لیے انتظار کرے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسنون ہے کہ امام ابھی تک میرے دوستوں مسجد میں داخل ہوئے نہیں کہ یہ وضو میں ہے یا آ رہے ہیں، تو مقتدی کھڑے ہو کر ان کے انتظار کرے کہ امام صاحب آنے والے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، کھڑے ہو کر۔ اگر کوئی معذور ہو، بار بار کھڑے ہونا اٹھنے میں پریشانی ہو تو بیٹھے رہیں، وہ تو عذر کی بات ہے، ورنہ کھڑے ہونا، انتظار کرنا، کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ کس نماز میں؟ صرف مغرب کی نماز میں۔ اب آئیے میرے دوستوں، اب اور ایک بات ہی میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ 29 منٹ ہو گیا تو میرے دوستوں میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ بھائی جلدی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد
میں تشریف نہیں لائے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد اللہ کے رسول کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے گھر تک پہنچے. یا رسول اللہ نماز کے وقت ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اے بلال جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. ابوبکر صدیق 17 نمازیں پڑھایا. جب اللہ کے رسول تو بندوق کی سہارے نہ مسجد میں آنے لگے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. جبکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پاؤں ڈگمگانے لگے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے کہ نہیں آپ پیچھے نہیں ہٹو نماز پڑھا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی اقتدا کی ہے اور مقتدیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کی ہے. میرے دوستوں آپ بات سن لیں کتنی بڑی اہمیت ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی نماز سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہر مسجدوں میں تقریباً یہ ہوتی ہے کہ بھائی امام آنے سے پہلے بس کھڑی ہو گئی ہیں. میرے دوستوں اب میں نے آپ لوگوں کو ابھی حدیث وہ جو ہے نا دلائل پیش نہیں کر پایا کیونکہ نماز کی وقت ہو چکا ہے, تو لہذا میرے بات سن لیں. فتح الباری میں لکھا ہے میرے دوستوں صفحہ نمبر 120, فتح الباری جلد نمبر 2 ہے. بحر الرائق میں لکھا ہے میرے دوستوں صفحہ نمبر 275 اور اس کی بعد جلد نمبر 1 ہے. اس کی بعد میرے دوستوں بخاری شریف کے اندر ہے میرے دوستوں یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتایا. بخاری شریف نے حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ ان ابی سے روایت ہے میرے دوستوں, فرماتی ہے کہ بخاری جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 129 ہے. یہ مصر کی جو ہے نا مصر میں سے صفحے وہ کتاب ہے. جواہر الفقہ میں ہے میرے دوستوں صفحہ نمبر 431 جلد نمبر 2 اور فتویٰ ہندیہ میں ہے میرے دوستوں. سن لیں کہ بھائی کتاب الہندیہ کتاب الصلاۃ باب الثانی فی الاذان فی الاذان الفضل الثانی فی الالفاظ الاذان والاقامہ کیفیتہما صفحہ نمبر 57 اور فتویٰ مکتوبہ رشیدیہ ہے. بحر الرائق میں دوسری جگہ پر ہے میرے دوستوں حی علی الفلاح کے بارے میں کہ جب امام اگر بیٹھے ہوئے اپنے مقتدی اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے مستحباً تو امام اعتراض نہ کرے اور مقتدیوں کو اس میں فتنہ نہ پھیلے. اگر فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہو تو امام بیٹھ جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق میرے دوستوں یہ صفحہ نمبر 321 ہے, جلد نمبر بحر الرائق جلد نمبر 1 ہے. میرے دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں, آپ سن لیں میرے یہ بیان یوٹیوب میں ہے. جو بندہ ایک مسئلہ میرے دوستوں سن لے اور اس کو حل کر لے 1000 نفل نماز کے ثواب ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے میرے دوستوں کہ آپ بھی اپنے دوستوں کو یہ جو ہے نا بیان آج کا جو بیان ہے اپنے دوستوں سے شیئر کریں, اپنے دوستوں کو کلک کر دیں, ان سے جو ہے نا میرے دوستوں لنک ان کو بھیجیں اور یہ مسئلہ کو سب سمجھ لیں. مسجد کی اماموں کے بارے میں امام کی احترام کرنا چاہیے. آپ بھیج دیں پوری دنیا میں یوٹیوب میں آنے والے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا بھائی یوٹیوب میں آپ نے کیمرہ لگایا ہوا, میرے دوستوں جدید دور ہے, اس جدید دور کے اندر موبائل کے اندر اگر ٹک ٹک چل رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسروں کی آنکھوں سے اشارہ میں بات کر رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں. کوئی پہاڑوں سے چھلنگ لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی بلڈنگوں سے چھلنگ لگا رہے ہوتے ہیں. بے حیاپن پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے میرے دوستوں. ان صورتوں میں اگر یوٹیوب کے اندر کوئی علماء اپنے حدیث اور قرآن کو بیان کرتے ہوئے الہ کلمۃ اللہ کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں میرے دوستوں یہ یوٹیوب میں بیان دینا کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں بلکہ اور دیگر علماء مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ علماء کو بھرپور حصہ لینا چاہیے. یوٹیوب کے اندر آ کر حدیث و قرآن کی تبلیغ کرے, دین کی تبلیغ کرے الہ کلمۃ اللہ کے لیے. بڑے علماء کو اس میں جو ہے نا بھرپور انداز سے شرکت کرنا چاہیے. یہ بات بھی میں نے بتا دیا ہوں. تو لہٰذا یہ ناجائز نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. الہ کلمۃ اللہ کے لیے دین کی تبلیغ ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں آپ لوگوں سے میرے یہ وعدہ ہے, آپ لوگ کرو گے نا بھائی, شیئر کریں گے بھائی, شیئر کریں گے نا بھائی, ارے آوازیں نہیں نکل رہے بھائی, شیئر کریں گے نا بھائی. ایک مسئلے کے اوپر 1000 نفل نماز کی ثواب ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.